अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में शाबानुल मुबारक की फ़जीलत और शाबानुल मुबारक के जो फ़ज़ाइल हैं उन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि 15वीं शब यानी शब बारात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ज़्यादा पसंद फरमाते थे, उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, आप ये शाबान का महीना है, ये शाबान का महीना कोई ऐसा वैसा महीना नहीं है, इसकी बहुत सारी बरकतें हैं जो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम दावतों, तबलीग और दीनी कामों में मशगूल रहते हैं, उन्हीं तमाम कामों को हम अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा, एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी ताउन उसमें करना चाहे, ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन उसमें देना चाहे तो उसमें गूगल पे या पेटीएम के ज़रिए या बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए जिस तरह भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो यकीनन ताउन कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को दोनों ही जहानों में इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। हज़रात मोहतरम, शाबान जो है ये शाब से मुश्तक है जिसके माने हैं घाटी वगैरह की, क्योंकि इस माह में खैर व बरकत का उमूमी वरूद होता है, इसीलिए इसे शाबान कहा जाता है। जिस तरह घाटी पहाड़ का रास्ता होती है, इसी तरह ये महीना खैर व बरकत का रास्ता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत अबू इमामा बाहिली रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जब माह शाबान आ जाए तो अपने जिस्मों को पाकीज़ा रखो और इस माह में अपनी नेमतें, अपनी जो नियतें हैं उनको अच्छी रखो, उन्हें हसीन बनाओ। इसी तरह हमारे आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो ये था कि हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते, यहाँ तक कि हम कहते अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर रोज़ा के नहीं रहेंगे, और फिर आप रोज़ा रखना छोड़ देते, यहाँ तक कि हम कहते अब आप कभी रोज़ा नहीं रखेंगे, और आप शाबान में अक्सर बहुत रोज़े रखा करते थे। हज़रत मोहतरम, नसई की हदीस में हज़रत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैंने आपको साल के किसी महीने में, जितने भी साल में महीने होते हैं, मैंने आपको साल के किसी भी महीने में रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के सिवा शाबान से ज़्यादा रोज़ा रखते नहीं देखा। आपने फरमाया लोग रजब और रमज़ान के इस दरमियानी महीने से गाफिल होते हैं, हालांकि ये ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह के हुजूर आमाल लाए जाते हैं। लिहाजा मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह की बारगाह में लाया जाए तो मैं रोज़ा से रहूँ। इसी तरह सहीहैन में हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, मैंने माह रमज़ान के अलावा और किसी महीने के मुकम्मल रोज़ा रखते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, और आपको शाबान के अलावा किसी और महीने में बहुत ज़्यादा रोज़ा रखते हुए नहीं देखा। एक रिवायत में ये भी है कि आप शाबान के पूरे रोज़े रखा करते थे। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के चंद दिन छोड़कर सारा का सारा महीना रोज़ा रखा करते थे। ये रिवायत पहली रिवायत की तफसीर है कि पूरे शाबान से मुराद अक्सर शाबान है, यानी शाबान के ज़्यादातर दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह ये भी कहा गया है कि आसमान के फ़रिश्तों के लिए 2 रातें ईद और मुसर्रत की हैं, जैसे दुनिया में मुसलमानों के लिए 2 ईद की रातें ईद मुसर्रत की हैं। फ़रिश्तों की ईद की जो रात है वो बारात की रात यानी 15वीं शाबान की रात और लैलतुल क़द्र हैं, और मोमिनों की ईदें ईद उल फित्र और ईद उल अदहा की रातें हैं। हज़रात मोहतरम, इसीलिए 15 शाबान की रात को फ़रिश्तों की ईद का रात
عید کی رات کا نام دیا گیا ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، جمعرات ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رات کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے اور اسے زندگی کی رات بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ المنذری نے مرفوعاً یہ حدیث نقل کی کہ جس نے 2 عید کی راتیں اور 15 شعبان کی رات جاگ کر گزار دی تو ایسے دن میں جبکہ تمام دل مردہ ہو جائیں گے اس انسان کا دل نہیں مرے گا۔ حضرات محترم، اسے شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں کیونکہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے 13ویں کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی، اللہ رب العزت نے 1/3 امت کی شفاعت مرحمت فرمائی، اور آپ نے 14ویں کی رات پھر امت کی شفاعت کی دعا کی تو اللہ رب العزت نے 2/3 امت کی شفاعت کی اجازت مرحمت فرما دی، پھر آپ نے 15ویں کی رات میں اپنی امت کی شفاعت کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت منظور فرمائی، مگر وہ شخص جو رحمت الہی سے اونٹ کی طرح دور بھاگ گیا اور گناہوں پر اصرار کر کے خود ہی دور تر ہوتا چلا گیا وہ اس شفاعت سے محروم رہے گا۔ حضرات محترم، اسے بخشش کی رات بھی کہتے ہیں۔ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے اور 2 شخصوں کے علاوہ دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اور تمام انسانوں کو بخش دیتا ہے۔ ان 2 میں سے ایک مشرک ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی خدا کا درجہ دیتا ہے۔ حضرات محترم، اللہ ہمارا خدا ہے جس نے ہم کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہمارے رب نے ہی پیدا کیا اور جو چیزیں نہیں دیکھ رہے ان کو بھی ہمارے رب نے ہی پیدا کیا، اسی لیے اللہ رب العزت اس رات سب کو بخش دے گا سوائے 2 شخص کے، ایک تو مشرک جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا اللہ رب العزت کو کے علاوہ کسی کو بھی وہ واجب الوجود مانتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو وہ ایسا مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو خود سے ہے، اسی طرح وہ مشرک کو نہیں بخشے گا اس رات۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے کینہ پرور۔ حضرات محترم، کینہ اور بغض اور حسد وغیرہ یہ بہت بڑی برائی ہے، اسی لیے ہم میں سے ہر شخص کو اللہ رب العزت اس بری عادت سے ہمیشہ بچا کے رکھے، ہمارے دل کو اللہ رب العزت اپنے محبت سے منور کر دے، ہمارے دل میں سوائے اپنی محبت کے دنیا کی کسی بھی شے کو نہ چھوڑے، ہمارا وجود صرف محبت الہی سے منور رہے اور عشق مصطفیٰ میں سراپا سرشار رہے، اسی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے۔ حضرات محترم، اسے آزادی کی رات بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابن اسحاق نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ مجھے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی کام کے لیے بھیجا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جلدی کیجئے، میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ 15 شعبان کی رات کے سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے انیس بیٹھ، میں تجھے شعبان کی 15ویں رات کی بات سناؤں۔ ایک مرتبہ یہ رات میری باری کی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں لیٹ گئے، رات کو میں بیدار ہوئی تو میں نے آپ کو نہ پایا، میں نے اپنے دل میں کہا شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لونڈی قبطیہ کی طرف تشریف لے گئے ہوں گے، میں اپنے گھر سے باہر نکلی، جب میں مسجد سے گزری تو میرا پاؤں آپ پر پڑا، آپ فرما رہے تھے کہ میرے جسم اور خیال نے تجھے سجدہ کیا، میرے دل تجھ پر ایمان لایا اور یہ میرا ہاتھ ہے، میں نے اس ہاتھ سے کبھی اپنے جسم کو گناہ سے آلودہ نہ کیا، اے رب عظیم تجھ سے ہی ہر عظیم کام کی امید کی جاتی ہے، میرے بڑے گناہوں کی
جتنے بھی میرے بڑے گناہ ہیں ان کو بخش دے۔ میرے اس چہرے نے تجھے سجدہ کیا جیسے تو نے پیدا فرمایا، اسے صورت بخشی اور اس میں کان اور آنکھ پیدا کی۔ پھر آپ نے سر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما جو شرک سے بری اور منزہ ہو، کافر اور بدبخت نہ ہو۔ پھر آپ سجدے میں گر گئے اور میں نے سنا آپ اس وقت فرما رہے تھے اے اللہ میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل تیرے عذاب سے اور تیری گرفت سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری مکمل تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تیری تعریف کا حق ہے، جیسے کہ تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ میں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ میرے بھائی داؤد علیہ السلام نے کہا، میں اپنا چہرہ اپنے آقا کے لیے خاک آلود کرتا ہوں اور میرے آقا اس لائق ہے کہ اس کے آگے چہرہ خاک آلود کیا جائے۔ حضرات محترم، پھر آپ نے سر اٹھایا تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہاں تشریف فرما ہے اور میں وہاں تھی۔ آپ نے فرمایا اے حمیرہ کیا تم نہیں جانتی کہ 15 شعبان کی رات ہے؟ اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کے ریوڑوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے، مگر 6 آدمی اس رات بھی محروم رہتے ہیں۔ ان 6 آدمیوں میں سے جو پہلا ہے وہ ہے شراب خور یعنی شراب پینے والا، دوسرا ماں باپ کو تکلیف دینے والا اور ماں باپ کا نافرمان، تیسرا ہے عادی زنا یعنی اگر کوئی انسان زنا کا عادی ہے یعنی ہر وقت وہ گناہوں میں مشغول رہتا ہے تو ایسے انسان کو بھی اللہ رب العزت ایسے گناہ میں جس کو زنا یعنی بلاత్కాر کہتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نہیں معاف کرے گا اگر وہ توبہ نہیں کریں گی اس رات میں۔ قاطع رحم یعنی رشتوں کو توڑنے والے کو بھی اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح چنگ و رباب بجانے والا اور اسی طرح اور بھی ایسے کئی سارے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت اس رات معاف نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک چول خور بھی ہے۔ ایک روایت میں رباب بجانے والے کی جگہ مصور کا لفظ ہے کہ تصویریں بنانے والے کو بھی اللہ رب العزت اس رات معاف نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، اسے قسمت اور تقدیر کی رات کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ عطا بن یسار سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو ملک الموت کو ہر اس شخص کا نام لکھوا دیا جاتا ہے جو اس شعبان سے آئندہ شعبان تک مرنے والا ہوتا ہے۔ آدمی پودے لگاتا ہے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ہوتا ہے اور ملک الموت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ انہیں کب حکم ملے اور وہ اس کی روح قبض کر لے۔ حضرات محترم، اسی طرح شعبان المعظم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جن میں سے چند ابھی میں نے ذکر کی۔ حضرات محترم، اس رات یعنی 15ویں رات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور اس رات کو کیسے گزار کر اللہ کو راضی کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں ہماری ایک ویڈیو جس کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، جس میں اگر ہم ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں گے تو اس میں یہ سمجھ سکیں گے کہ آخر یہ شعبان کی جو یہ رات ہے یہ بدعت کی رات ہے یا عبادت کی رات ہے۔ مزید ایک ویڈیو اور ہے جس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس رات میں کیسے ہم اپنے رب کو راضی کرے، ہمارا رب کیسے راضی ہو جائے اور ہماری تمام خواہشات تمام دعاؤں کو ہماری قبول کر لے۔ یہ تمام کے تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ مزید اس میں آپ یہ بھی دیکھ پائیں گے کہ اس رات میں کون کون سے ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کون کون سے نوافل پڑھنا چاہیے اور کیسے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ مزید اس رات میں کئی ساری نمازوں کا بھی تذکرہ ہے جن کا طریقہ آپ اس میں جان جائیں گے اور ان طریقوں کے تحت آپ ان نفل نمازوں کو آپ سیکھیں گے۔ ان نفل نمازوں کے ذریعے جو نعمتیں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا ان تمام نعمتوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ آخر اس رات اللہ رب العزت کون کون سی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، وہ تمام ویڈیوز کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اس کو ضرور دیکھیں کیونکہ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل شعبان کے متعلق سارے کے سارے وہم و گمان دور ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ اس کو جو بدعت کی رات کہتے ہیں، اس میں جو باتیں بدعت وہ لوگ کہتے ہیں ان کے بھی جوابات ہے، حوالوں کے ذریعے جوابات ہے، صحیح احادیث اور کتابوں میں جو بڑی بڑی کتابوں میں جن باتوں کے حوالے ہیں ان حوالوں کے ساتھ
ویڈیوز میں وہ تمام باتیں ذکر ہے، آپ جائیں ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، یقیناً وہ آپ کے علم، عمل اور ایمان میں اضافہ کا باعث بنے گی۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔